बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई है, दिन है पीर का। तीन बड़े मौज़ूआत हैं, तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर बात करनी है। एक तो बहुत बड़ा बहरान जिसके बारे में हम बात करते रहे लेकिन हुकूमत समझती थी नहीं, हमने नया निज़ाम दे दिया है, कमाल कर दिया है। अब गंदम बहरान काबू में नहीं आ रहा, गंदम गायब हो गई है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ गई। पंजाब हुकूमत की सबसे ज़्यादा और उसके बाद सिंध हुकूमत। अब इधर उधर देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कहाँ गई गंदम, कहाँ गई गंदम। अब मंगवानी पड़ेगी, लगभग कहा जा रहा है $1 अरब इस पर खर्च होगा। अपने किसान से गंदम खरीदी नहीं, अब बाहर के किसान को, गैर मुल्की किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और ऊपर से डॉलर भी खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसका कौन कसूरवार है, क्यों ये नाहली बरती गई, मरीम नवाज साहबा इस पर क्या बात करती रहीं, किस तरह से पंजाब हुकूमत अकड़ कर बैठी रही, नहीं हम ठीक है, हम ठीक है। और अब ये बहरान आ चुका है, कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है, गिरफ्तारियां हैं, अंदाज़ा लगाइए। लेकिन जो अब हो रहा है गिरफ्तारियों की सूरत में, अगर 2024 में मुवाज़ना किया जाए तो फिर कहानी बड़ी अजीब नज़र आती है। इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ है हादसात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। चूँकि पंजाब हुकूमत सारी लगी रही, ऐसे लगता है कि मरीम नवाज साहिबा चूँकि कश्मीर में थी तो सारे उधर ही प्रोटोकॉल और ये और वो, वहाँ क्या भेजना है, पुलिस भेजो, बसें भेजो। पीछे क्या होता रहा है, क्या हालात बने हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं गंदम बहरान से। अब आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली गई, अब तो इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भी आ गई हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले नीचे आई तो इन्होंने उल्टा बढ़ा भी दी थी। लेकिन अभी खबर ये है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने की वजह से गंदम की कीमत और बढ़ गई है और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं। आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। पेशावर में 20 किलो थैला 3000 का हो गया। फैसलाबाद में दुकानदारों के मनमाने निर्ख। सखर में आटा 150 रुपये किलो फरोख्त। गंदम महंगी होने पर कीमतें और बढ़ी। डीलर्स कह रहे हैं अशिया ज़रूरिया के निर्ख बढ़ने पर बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हुकूमत कंट्रोल करे, शहरी बेचारे चीख रहे हैं, क्या करें। अब स्कैंडल ये है, मामला ये सामने आया है कि पंजाब से 45 लाख, अंदाज़ा लगाइए, कोई थोड़ी नहीं है, 1-2 लाख नहीं, कोई 10 लाख नहीं, 45 लाख और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब हुई है। ये इंकशाफ हो रहा है। ये जनाब खालिद हनीफ साहब ये खबर दे रहे हैं और अब इस पर बहस हो रही है, बात हो रही है कि कसूरवार कौन है, किसकी वजह से ये हुआ है। यहाँ तो दावे होते रहे। मिसाल के तौर पर मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा, ये जनाब 23 फरवरी 2026 को, यानी जब ये सीज़न शुरू हो जाता है गंदम का, कटाई का, उस वक्त मरीम साहबा ने कहा पंजाब पहला सूबा है जिसने अपने स्ट्रेटेजिक वीट रिजर्व्स के लिए पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल एक पॉलिसी दी, जिसके तहत इस साल पंजाब के किसानों से 30 लाख मैट्रिक टन गंदम 3500 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदी जाएगी। ना तो इतनी गंदम खरीदी गई, ना ही 3500 रेट मिला किसान को। आगे लिखती हैं, मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने इसमें प्री क्वालिफाई किया है। यानी इन्होंने कंपनियों को आगे किया कि आप गंदम खरीदें, हुकूमत नहीं खरीदेगी, और कहा जी 3500 में आप गंदम खरीद लें और फिर आपसे हम आगे ले लेंगे। जिस तरह से IPPs थे कि आप बिजली बनाएं, हम आपसे खरीदेंगे, इसी तरह गंदम प्राइवेट लोग खरीद लें और उनसे फिर हम गंदम ले लेंगे। अजीब बात है, किसान से नहीं खरीदी प्राइवेट कंपनियों का कि आप ले लें। अब 30 लाख टन गंदम खरीदारी का टारगेट था और उसके बाद क्या हुआ, बताया जा रहा है हुकूमत के अपने लोगों की तरफ से कि 4,85,000 टन खरीदी गई, तकरीबन 5 लाख टन। टारगेट था 30 लाख टन का, तो सिर्फ 5 लाख टन खरीदी गई। अब बात यह है कि ये कहना कि अभी भी हम खरीदारी कर रहे हैं, अभी भी मसला नहीं है, किसान के पास अब भी गंदम पड़ी है, हम उनसे खरीद रहे हैं, पता नहीं कौन लोग बैठ गए हैं। 78 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, आज तक ये नहीं पता चला कि एक आम किसान अपने पास गंदम रख ही नहीं सकता, वो स्टोर नहीं कर सकता, वो बेच देता है क्योंकि उसने अगली फसल लगानी होती है। ये तो कोई बहुत अमीर आदमी हो जिसके पास बहुत जगह ऐसी खाली पड़ी हो, उसने गोदाम बनाए हों, उनमें वो गंदम स्टोर कर ले तो कर ले, किसान कहाँ से कर सकता है। बहरहाल जी अभी तक कह रहे हैं कि ये हम तो काबू पा लेंगे, बस अब इधर उधर देख रहे हैं, रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत दूसरे सूबे से पूछ रही है, जी हमारी गंदम आपके पास तो नहीं आई, हमारी गंदम आपके पास तो नहीं आई।
وہ غائب ہو گئی ہماری گندم، کہاں گئی ہے؟ 45 لاکھ ٹن ادھر سے، 6 لاکھ ٹن سندھ سے، جی کدھر گئی ہے جی بتا دیں ذرا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتا، یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ 40 کلو 4675 روپے میں خریدی جا رہی ہے، یعنی 1 من گندم 4675 میں، جبکہ حکومت نے 3000 روپے میں من نہیں خریدی اپنے کسان سے، باہر کے کسان کو یہ فی من 4600 روپیہ دینے کو تیار ہیں، 4675 روپے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ مس مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں اور کس طرح سے پیسہ اڑایا جا رہا ہے۔ 1 ارب ڈالر پاکستان کے لیے کتنا قیمتی ہے، اور یہاں تجربے کر کے اور اپنی انا کو تسکین دینے کے چکر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ درآمدی بل 1 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے، کیونکہ 45 لاکھ ٹن گندم غائب پنجاب سے ہوئی ہے، سندھ میں بھی 6 لاکھ ٹن گندم غائب ہوئی ہے۔ یہ غائب کیسے ہو گئی؟ کوئی 1 بوری ہے، 2 بوری ہے، 100 بوریاں ہیں، 1000 بوریاں ہیں، 6 لاکھ سندھ سے، پنجاب سے 45 لاکھ ٹن چلی کہاں گئی؟ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب کہا جا رہا ہے جی نیا کام شروع ہونے لگا ہے، پنجاب گندم خریداری کا نظام ناکام ہو گیا، لاکھوں ٹن سندھ کے پی چلی گئی، بحران میں اضافہ ہو گیا ہے، اور بینکوں کے بیجا اعتراضات کے سبب خریداری میں تاخیر، مارکیٹ میں 3000 یعنی 3500 روپے فی من کی سرکاری قیمت سے بڑھ گئی، پیداوار میں کمی کی اطلاع پر بیوپاریوں سٹاکسٹ نے بڑے کسانوں نے فروخت روک دی، حکومت 15 لاکھ ٹن کا ہدف پورا نہ کر سکی، پہلی بار فصل آنے کے چند ماہ بعد ہی گندم درآمد کرنا پڑ رہی ہے، حکومت یہ نہیں بتا رہی کہ بحران کے ذمہ دار کون سے وزراء اور افسران ہیں، چھپا لو بچا لو جی، پہلے تو کہہ رہے تھے بحران ہی کوئی نہیں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ہے، بہت گندم ہے، اوہ زبردست ہم نے کام کر دیا، اب کہہ رہے ہیں جی غائب ہو گئی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی خریدنی پڑے گی، اب خریدیں جی 1 ارب ڈالر اس پہ خرچ کریں، سرکاری آٹا ملنا مشکل ہو گیا، آئندہ خریداری کے لیے نئے نظام کی تیاری، محکمہ خوراک کی تنظیم 9 پر کام شروع ہو گیا ہے، ڈی جی فوڈ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلا ناکام ہو گیا، اب نیا آپ بنا رہے ہیں۔ یہ اس ملک کو آپ نے سمجھا کیا ہوا ہے تجربے کرنے کے لیے کہ نئے آئیں گے، تو جب کہا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا کرنا بھی تھا تو ایک پائلٹ پروجیکٹ کی طرح کیا جاتا ہے، تھوڑا کیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے تک اس کو محدود کر کے ہم پہلے کر کے دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے، اس کے بعد یکدم ہم نے بدلا، وہ فلاپ ہو گیا، نہیں چلا، اب نیا ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جی، تنظیم 9 کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد آئی ہے، یہ لوگوں کی خوراک کے ساتھ ہی آپ نے تنظیم 9 کرنی تھی، یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اوپر سے ایک اور مسئلہ یہ ہے، ہماری نااہلیاں دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں 102 روپے کے حساب سے جو گندم ہے، پاکستان میں وہی 129 روپے میں ہے۔ اب پاکستان پر کے جی کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً پاکستانی روپے کی بات کر رہے ہیں، 129 روپے، وہی پاکستانی روپے میں بنگلہ دیش میں 102 روپے میں ہے، انڈیا میں 107 روپے میں ہے فی کلو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد اگر آپ اندازہ لگائیں کہ بنگلہ دیش تو امپورٹ کرتا ہے آٹا، بنگلہ دیش امپورٹ کرتا ہے، ہم تو خود اگاتے ہیں گندم اور آٹا یہاں پر تیار کرتے ہیں، تو ہمارا 129 روپے کلو آٹا، اور وہاں پر بنگلہ دیش میں جہاں پر امپورٹ کیا جاتا ہے 102 روپے کلو آٹا مل رہا ہے۔ تو یہ ہے ہماری نااہلی، یہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب آ جائیے جناب کشمیر کے الیکشنز پر، جہاں پر ساری توجہ رہی ہے، یہ تو ابھی بحران ہے، آگے میں حادثات کی بات کروں گا کس طرح بات ہو رہی ہیں، توجہ ساری اس وقت کشمیر میں ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت، اس کو تو باہر کر دیا گیا، پھر نون لیگ کے اپنے صدر آزاد کشمیر کے کہہ رہے تھے سما نیوز پر بیٹھ کر کہ جی اس لیے تحریک انصاف کو تو بالکل پابندی کا سامنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی، سارا کچھ کیا گیا، تو اس لیے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر متوجہ ہو گئے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف۔ زیادہ تر لوگ، یہ انہوں نے سما پر بات کی کہ 80% لوگ تحریک انصاف کے عوامی ایکشن کمیٹی میں، تو آپ ایک جماعت کو ورک کرنے دیتے جس کا پارلیمانی نظام پر اعتبار تھا، جو اعتبار ہی جاتا رہا اب لوگوں کا، تو آپ کے لیے اتنی مشکلات نہ ہوتی، لیکن کیا کیا، وہی بندر بانٹ، یہی کچھ ہوا۔ اب عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے پاس تو اس وقت اختیار ہی نہیں ہے، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہماری اب باری ہے، ہمیں دو، اور دھاندلی ہوئی ہے تو وہ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ ڈال رہی ہے کہ آپ کی حکومت ہے۔ اب آزاد کشمیر انتخابات میں 2 پریزائڈنگ افسران گرفتار کیے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں پریزائڈنگ افسران بجائے پولنگ سٹیشن پر جاتے یہ اپنے گھر چلے گئے، اور کہا گیا کہ جی یہ تو وہاں گھپلا کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے پہلے ہی رزلٹ تیار کیے ہوئے تھے، جو بھی تھے جی
سارا کچھ پہلے مینج تھا, یہ سب کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن ہی روک دو, الیکشن ہی روک دو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب 2024 میں کیا کیا نہیں ہوا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو 2024 میں ہوا. تب کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, تب ایک ڈویژن کا, راولپنڈی ڈویژن کا کمشنر کھڑا ہو گیا کہ جی مجھے بھی لٹکا دو, چیف جسٹس کو لگا دو, چیف الیکشن کمشنر کو لٹکا دو. اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکا. اس نے کہا جی ہم نے دھاندلی کروائی ہے, جیتے ہوں کو ہروایا ہے, ہروائے ہوں کو جیتا ہے, 50-50 ہزار کی لیڈ ادھر ادھر کی ہے. سوچے ذرا. اب یہاں جی آزاد کشمیر سے یہ خبر ہے, کوٹلی سے, آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کرا دیا. افسران پولنگ اسٹیشن جانے کی بجائے گھر چلے گئے. غلام اویس کی رپورٹ کے مطابق ARY نیوز پر آزاد کشمیر کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن نے فوری ایکشن لیتے ہوئے حراست میں لیا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 2 پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پہنچنے کی بجائے نجی رہائش گاہ پہنچ گئے تھے. دونوں پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا. ریٹرننگ افسر نے پولنگ بیگز فوری طور پر تحویل میں لے لیے. الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی جگہ 2 نئے پریزائڈنگ افسران تعینات کر کے پولنگ اسٹیشنوں پر روانہ کر دیے گئے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن بتا رہے ہیں گرفتار پریزائڈنگ افسران کے خلاف انتخابی قوانین کے تحت کارروائی جاری ہے. انتخابی عمل میں غفلت یا بے ضابطگی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. واہ واہ واہ, کیا الیکشن کمیشن, چاہے آزاد کشمیر کا ہو چاہے پاکستان کا ہو, بڑا کمال ہے. ان کو تو دنیا بھر میں مثالیں دکھانی چاہیے. جس طرح ابھی دیکھیں نا وہ بسیں گئی ہیں تو اس پر اب کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں دی ہیں جی بسیں, پنجاب حکومت دے رہی ہے, پنجاب کے ٹیکس کے پیسوں سے. بھائی پنجاب کے لوگوں نے آپ کو اس لیے مینڈیٹ دیا, بل تو دیا ہی نہیں ظاہر ہے, لیکن بہرحال اس کے بعد وہ بسیں جا رہی ہیں. پوری دنیا میں یہ ہے, پاکستان میں بھی ہے کہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے. الیکشن کی ریگنگ میں شمار ہوتا ہے کہ آپ سرکاری پیسہ استعمال کر رہے ہیں, سرکاری عہدہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو لالچ دے کر اپنی طرف کھینچنے کے لیے. مگر جب یہی ہوتا ہے, قوانین پر, آئین پر عمل نہیں ہوتا, تو پھر ہمارا حال اسی لیے یہ ہو چکا ہے. اور دنیا بھر میں ہماری مثال اس لیے بیڈ گورننس کے لحاظ سے دی جاتی ہے. نہ آئین پر عمل ہے, نہ قانون پر عمل دراری ہے. پولنگ کا عمل شفاف, غیر جانبدار اور بلا تعطل جاری رکھا جائے گا. الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے شفاف غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں. ابھی تو الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے اور آج میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوگی. یہ مرحلہ وار ہونی ہے, اور اس میں ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں نون لیگ کو آگے کر دیا جائے گا. اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بارگین کی جائے گی 28ویں ترمیم پر کہ دیکھیں اب نون لیگ لے جا رہی ہے, آپ کو اگلے مرحلے میں کچھ چاہیے تو آ جائیں 28ویں ترمیم پر. جی بی ہم نے آپ کے حوالے کیا, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, وہاں پر اختلاف یہ ہے کہ جی بی پوری طرح ہمارے حوالے نہیں کیا گیا. استحکام آ گیا ہے, نون لیگ آ گئی ہے, تو مل کر کام چل رہا ہے. یہاں بھی مل کر ہی چلنا ہے, آزاد کشمیر میں بھی مل کر ہی ہونا ہے, دیکھ لیجئے گا آپ. لیکن اس کے باوجود کوئی حصہ اگر زیادہ اوپر نیچے کرنا ہے تو پھر بارگین کریں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں او ہو LA-10 کوٹلی میں انتخابات روکے جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 2024 کے الیکشن لے اڑے فارم 47 پر, اب کہتے ہیں کہ وہ الیکشن ہی روک دو. رانا ثناء اللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر سے انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثقلین اور قیصر پٹواری سے مبینہ دھاندلی پر تفتیش کی جائے. انکوائری مکمل ہونے تک LA-10 کوٹلی میں انتخابات کو روکا جائے. اب ان سے زیادہ کس کو پتہ ہے پٹواری کا کام کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح افسران ملی بھگت کرتے ہیں, ان سے زیادہ کس طرح جو لوگ کروانے کے ماہر ہوں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کچھ کون کیا کر سکتا ہے, کس نے کیا کیا ہوگا. رانا ثناء اللہ نے کہا پہلے معلوم کیا جائے پولنگ بیگز کہاں کہاں لے جائے گئے. چودھری یاسین پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں. رنگے ہاتھوں پکڑی جانے والی یہ واردات شرمناک اور انتہائی قابل مذمت ہے. سرکاری گاڑی میں پریزائڈنگ افسران بھیجنا شفافیت پر سوال ہے. پٹواری اور پریزائڈنگ افسر آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت ہیں. دیہی علاقوں میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. قیصر پٹواری کی سرگرمیوں کی مکمل تحقیقات کی جائیں. حقائق سامنے آنے تک LA-10 کے نتائج قبول نہیں کریں گے. اب وہ پٹواری یہ بھی ہوتا تھا, یہ نون لیگ کے خلاف بات کی جاتی تھی, یہ پٹواری اور ان کے کارکن پٹواری ہیں, کیونکہ پٹواریوں کے ذریعے سارا کچھ کنٹرول کیا جاتا تھا. اس وجہ سے رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ہم شفاف, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات چاہتے ہیں. کیا بات ہے. ہر پولنگ اسٹیشن پر پولنگ بیگ چیک کیے جائیں. نواز شریف کا ہر شیر ووٹ چوروں کی نگرانی کرے گا. عوامی حمایت سے آزاد کشمیر کی تمام نشستیں جیتیں گے. یہ جی ان کا دعویٰ ہے. عوامی حمایت یا حمایت, چلے. محترمہ علیمہ صاحبہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیمپین کر رہی ہیں اپنے بھائی کی رہائی کی, اور بڑا بھرپور ان کو رسپانس مل رہا ہے. اب انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے. ایک تو یہ کہہ رہی ہیں کہ
بھائی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو فیصلہ کن مارکا ہوگا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ خان کی رہائی کے لیے اس بار ہمارا ٹھکانہ ڈی چوک نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ ڈی چوک نہیں جائیں گے۔ کئی دفعہ تحریک انصاف کی طرف سے جب بھی احتجاج ہوا، لانگ مارچ ہوا، دھرنا ہوا، چاہے خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہوں یا اس کے بعد علی مین گنڈا پور آئے، تو ڈی چوک کی طرف آتے تھے، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک جانا ہے، چونکہ ساری اہم عمارتیں اس کے ارد گرد ہیں، اس ڈی چوک سے ہو کر ہی جانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو ڈی چوک کی بجائے اب وہ کہہ رہی ہیں نہیں اب نہیں، یہ جو مارکا ہے یہ ڈی چوک کے لیے نہیں، یہ اب اڈیالہ جیل کی طرف ہوگا ہمارا رخ۔ رہائی کے لیے، بھائی کی رہائی کے لیے اس بار ہمارا ٹھکانہ ڈی چوک نہیں بلکہ براہ راست اڈیالہ جیل ہوگا، اور اس کے لیے آپ سب تیاری کریں۔ کہہ رہی ہیں کہ اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اڈیالہ جیل جائیں گے۔ پنجاب نے عمران خان کی رہائی کے لیے 100 نشستوں پر کامیابی دلوائی، خیبر پختونخوا والوں نے پنجاب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے منسوب جھوٹے بیانات میڈیا کو حکومت جاری کرتی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ اس دفعہ ڈی چوک نہیں اڈیالہ جیل کی طرف معاملہ آئے گا، تو چیزیں کافی گڑبڑ ہوں گی، کیونکہ آئینی عدالت بھی اب دیکھ رہی ہے کہ وہ رہائی فورس کا کیا ہوا۔ اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنا جواب ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جمع کروا دیا ہے کہ جی ابھی تو کوئی فورس نہیں بن رہی، کوئی اس طرح سے نہیں بات ہو رہی، جو ہوگا رضاکارانہ طور پر ہوگا، یہ درخواست ہی قبل از وقت ہے اور یہ غلط ہے، جھوٹی ہے، یہ سب کہا گیا ہے۔ جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ مریم صاحبہ نے بڑا نوٹس لیا تھا داتا دربار لاہور میں جو حادثہ ہوا تھا، ماں بچے کا گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئے، تو کہا گیا نہیں ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا گیا سچ تھا۔ اب اس کے بعد سے اتنے واقعات ہو چکے ہیں، بہت کچھ سوچا گیا کہ گٹر پہ ڈھکن ہوں گے ورنہ کارروائی ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، اور جب سے بارشیں ہو رہی ہیں تو اور زیادہ۔ اب رحیم یار خان میں ذہنی معذور لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی ہے۔ 18 برس کی ذہنی معذور لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوئی۔ جی نیوز کے مطابق لڑکی کی لاش مین ہول سے نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جبکہ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ 4 روز سے میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر کو شکایات کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ اب کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، مجھے بتائیے اب کیا فائدہ؟ جان تو چلی گئی۔ دفعہ 144 اب پنجاب بھر میں نافذ کی گئی ہے۔ پہلے تو تحریک انصاف کے احتجاج روکنے کے لیے ہوتی تھی اور ایکسٹینڈ کر دی جاتی تھی، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ہے وہ ہے، مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن دفعہ 144 کا اس لیے نافذ کیا ہے کہ بارشوں کا سیزن ہے، ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی، نہروں، تالابوں میں ڈسٹریبیوٹرز میں بلا اجازت کشتی رانی اور گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہوگی کہ کسی کو اجازت نہیں ہے، قریب بھی نہ جائیں، دور رہیں، خاص طور پر اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو اکیلے باہر نہ جانے دیں، اگر آپ کے علاقے میں پانی کھڑا ہے تو بہت ہی زیادہ احتیاط کریں۔ دفعہ 144 کے تحت تمام مذکورہ سرگرمیوں پر 60 روز کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندیاں موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں بہت ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی حادثات کی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، اور حالیہ دنوں میں جو چند خبریں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چکوال میں بھی 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لاہور میں 2، گجرانوالہ میں 3، شیخوپورہ میں 3۔ آپ دیکھیے یہ صرف پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 100 کے قریب لوگ ابھی تک جو اطلاعات ہیں 100 کے لگ بھگ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں، چھتیں گرنے کے واقعات ہیں، ڈوبنے کے واقعات ہیں، اس طرح کے حادثات میں سب کچھ ہو چکا ہے۔ ابھی جن کی چھتیں کمزور ہیں ان کے لیے مریم نواز صاحبہ ایک نئی اسکیم تو لائی ہیں، ابھی پتہ نہیں کس حد تک وہ لوگوں تک پہنچ سکی ہے اسکیم، کہ اگر آپ کی چھت کوئی کمزور ہے تو اس کے لیے بھی حکومت قرض دے گی۔ اب اس کا حصول کس طرح سے ہے، کتنے لوگوں تک اویئرنیس ہے، کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، کیا ہے، تو بھی کچھ پتہ چل سکے گا تو پھر اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ تھا کہ جی لون دے رہے ہیں آپ کو گھر کے لیے، مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کروڑوں کی آبادی ہو تو ہر ایک تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پہنچا جا سکے، اور پھر یہ ہمیں حادثات سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔